मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बाब आपके सामने रखा। उसके बाद मस्जिदुन नबवी की अदील, इसको सही करो, मस्जिदुन नबवी की जो बुनियादी हैसियत और मस्जिद की जामियत की जो हैसियत है इस्लाम में, उसका जिक्र किया। थोड़ा पीछे करें इसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़ा का जो चबूतरा बनाया था, इसके अंदर बाद लोगों के जहन में ये बात है कि शायद वो सारे तालिब इल्म थे और हदीस के तालिब इल्म थे, उनका जिहाद के मैदानों के साथ कोई ताल्लुक ना था। असहाब सुफ़ा, ये जो चबूतरा था, ये जो इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी थी, ये जो इस्लाम की पहली हिजरत गाह भी थी, जो भी मुहाजिर आता था उसको भी यहाँ पे पनाह दी जाती थी, इसलिए इसको सुफ़ातुल मुहाजिरीन भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे तरबियत का ये अंदाज बनाया हुआ था कि यहाँ पे सिर्फ अबू हुरैरा या अबू ज़र ग़िफ़ारी असहाब सुफ़ा में शामिल नहीं थे, बल्कि गसीलुल मलाइक का हज़रत हंज़ला भी इसी मदरसे से फारग हैं, हब्बाब बिन अरत भी इसी मदरसे से फारग हैं, बिलाल बिन रिबाह भी इसी मदरसे के हैं, हुदैफा बिन यमान भी इसी मदरसे के हैं, अब्दुल्ला बिन मसऊद भी इसी मदरसे के हैं, इरबाज बिन सारिया भी इसी मदरसे के हैं। ये एक जामे मदरसा था जहाँ से दीन के तालिब इल्म भी निकलते थे, हदीस के उलमा भी निकलते थे, मुजाहिदीन भी निकलते थे। तो ये बात कहना कि ये साबित सुफ़ा सिर्फ उन लोगों के लिए खास था जिन्होंने हदीस की खिदमत की, ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ नौ लोगों का एक मदरसा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आने के बाद सबसे पहले इसका क़याम करके इस बात के ऊपर मोहर तस्दीक को सबत कर दिया कि इस्लाम में भी अव्वलियत है, अफजलियत है तो वो इल्म की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये बातें समझा दी। और इमाम इब्न क़य्यम ने कैसी खूबसूरत बात की कि जिस तरह आसमान सितारों से मुज़य्यन होता है, तरह तरह के सितारे आसमान को रौनक बख्शते हैं, जब इंसान रात को तरीकी में आसमान को देखे तो मबहूत होकर रह जाता है, हैरत ज़दा होकर रह जाता है कि आसमान को अल्लाह ताला ने कितना प्यारा सजाया है। इसी तरह इन सितारों की मानन ज़मीन के ऊपर उलमा हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने ज़मीन को सजाया हुआ है। और अगर ये उलमा ना हो तो लोग तो जानवर बन जाएं, बल्कि जानवरों से भी बदतर बन जाएं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबिद के ऊपर आलम की फजीलत की अहादीस इस असहाब सुफ़ा के मदरसे की अहमियत को वादे करने के लिए बयान करते गए। किस कदर अहादीस है, बेशुमार अहादीस है इल्म की फजीलत के ऊपर, आलम की फजीलत के ऊपर, कि आलम की आबिद पे कितनी बड़ी फजीलत है। और बाद मुहद्दिसीन ने तो ये लिख दिया 2000 आबिद भी सजदा रकू जिक्र इलाही करते रहे, इस्लाम को उनसे इतना फ़ायदा नहीं पहुँचता जितने एक आलम से पहुँचता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया कि आलम की जो फजीलत आबिद के ऊपर है ऐसी ही है जैसे मेरी तुम लोगों के ऊपर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी फजीलतें असहाब सुफ़ा की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए की। और अगर आप समझते हैं कि दीनी मदारस की, दीन के तलबा की कोई हैसियत नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कह दिया जब बंदा घर से निकलता है इल्म हासिल करने के लिए, आज जुम्मे में आप दीन की कोई बात समझने के लिए आए हैं, तो मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा कि जो दीन सीखने के लिए सिर्फ घर से निकल जाता है, मुस्तकिल की बात नहीं है, मस्जिद में आए हैं कि दीन की चंद बातें सीख लें, अभी वो बंदा घर से निकलता है, आसमान के फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनके पाँव के नीचे अपने पैरों को बिछा देते हैं, समुंदर की मछलियाँ, बिलों की चूंटियाँ उनके लिए दुआए मगफिरत शुरू कर देती हैं। तो जो बंदा सारा साल ही मदरसे में हो, जो बच्चा हमेशा ही दीन का तालिब इल्म हो, एक दफ़ा चल के आने वाले की ये फजीलत है, तो हमेशा के लिए पढ़ने वाले की क्या फजीलत होगी, आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। इनके जो फ़ज़ाइल हैं उनमें से ये एक लंबा बाब है, चूँकि सीरत के अंदर आया है इसलिए इसको तेज़ी से बयान करके आगे चलेंगे। इनकी फजीलत को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बड़ी अहम है। हजरत फातिमा, उनके हाथों पे छाले पड़ गए, चक्की चला चला के छाले पड़ गए। हजरत अली ने कहा कि जाओ अपने बाबा को, कोई इतने गुलाम आते हैं, माले गनीमत आता है, ये गुलाम हमें भी दे दें। ये दुनिया का सबसे अजीम बाप है और ये कायनात की सबसे अफजल बेटी है। आज मैं और आप भी बेटियों वाले हैं, हम अपनी बच्चियों की कैसी तरबियत करते हैं। अगर हमारी बच्ची को आके कहे कि बाबा हाथ छल्ली हो गए हैं, आटा पीस पीस के, चक्की चला चला के
تو آج کا باپ کہے گا بڑا ظالم ہے تیرا خاوند، تیری ہیلپ نہیں کرتا، تیری مدد نہیں کرتا، تجھے کام والا نہیں لا کے دیا۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں وہ مرد درویش علی ہے، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا لے، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا لے۔ اور یہاں تک بس نہیں، بیٹی فاطمہ گزارش کر رہی ہے کہ بابا ایک غلام دے دیجئے، کوئی گھر کے کاموں میں میرا مددگار بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تجھے کیسے غلام دوں، میں تجھے کیسے غلام دوں جب تک اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا، رہائش کا، اس مدرسے کا مکمل انتظام نہیں ہو جاتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے غلام نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کے اوپر کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دین کے طلباء کو، دین کے علماء کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ایک نصیحت بھی کر دی کہ میں اس وقت تک تجھے غلام نہیں دوں گا جب تک اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا، رہن کا، بود و باش کا مکمل طور پہ خرچہ میں نہیں اٹھا لیتا۔ ہاں ایک کام میں تجھے کر کے بتا دیتا ہوں، یہ 33 مرتبہ تسبیح فاطمہ جس کو آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ پڑھ لیا کر۔ جب رات کو پڑھے گی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی اور اللہ کے ہاں تیرا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بھی بتا دی اور اصحاب صفہ کی اہمیت کا جو ادراک تھا امت کو دینا وہ بھی سمجھا دیا۔ صرف یہ ایک حدیث کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ دین کے مدارس کی، دین کے تعلیم کی اور علماء کی اسلام میں قدر و منزلت اور حیثیت کیا ہے۔ آج ہم نے مسجد سے ناطہ توڑ دیا۔ آج مسجد جو ہے وہ جامعیت کی بنیاد نہیں ہے، آج مسجد عدالت بھی نہیں ہے، آج مسجد پریزیڈنسی بھی نہیں ہے، آج مسجد کمیونٹی سینٹر بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے امور اس قسم کے مسجدوں میں سر انجام دیے جائیں۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ آئے ہیں، صرف 4-5 بندوں کے اوپر برات مشتمل ہے۔ انشاءاللہ خطبہ جمعہ کی نماز کے بعد اس بچے کا نکاح بھی ہوگا اور اس کو ہم داد بھی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کام اصولی طور پر امیر لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو، جب آپ اپنے بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں تو بیٹی والوں کے اوپر بوجھ مت ڈالیے۔ اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو پھر غریب لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ غریب بیٹیاں آہیں بھرتی ہیں، سسکیاں بھرتی ہیں۔ وہ 17 لاکھ کا فنکشن ہوا ہے، وہ 18 لاکھ کا فنکشن ہوا ہے، میرا کھانا بابا کیسے پکے گا، میرا انتظام برات کا کیسے کیا جائے گا؟ برات کا اسلام میں کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے، کوئی لفظ برات کا موجود نہیں ہے۔ آئیں لے کے چلے جائیں۔ انشاءاللہ سیرت کے باب میں اس کو بھی جہاں جہاں یہ بات آئے گی اس کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سب ساتھیوں نے 2-4 منٹ کے لیے ان کی گفتگو بھی سننی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جمعے کے بعد یہاں پہ نکاح بھی ہوگا۔ اور یہی اصول ہے مسجد کا، نکاح بھی مسجد میں، جنازہ بھی مسجد میں۔ یہ کمیونٹی سینٹر ہے۔ یہ آپ نے شادی ہال کے اوپر تو 17 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، لیکن مسجد جو فری ہے، جو ہال بنے ہوئے ہیں، جو فیسیلٹی ہر چیز کی موجود ہے، وہاں پہ آپ مفت نکاح پڑھانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ اپنے ضمیروں کو ٹٹولیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ یہ جو تکلفات ہیں یہ تو ہم نے خود ایجاد کیے ہیں، یہ جو باتیں ہیں یہ تو ہم نے خود گڑھی ہیں۔ یہ برے صغیر کا جو معاشرہ ہے، یہ کچھ باتیں روایات بھی ہیں اس علاقے کی۔ عرب ممالک میں بھی بہت زیادہ شور و غوغا ہوتا ہے، لیکن کوئی شادی سادگی سے کرنا چاہے مسجد سے تو ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو مسجد سے شادی کر کے چلا جائے مسیتڑ ہے، ملا ہے، صوفی ہے، اس کو تو طرح طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ کنسپٹ، یہ کام کب پروان چڑھے گا؟ جب اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے بچوں کی شادیاں، خاص طور پر ولیمہ کرنا چاہیے۔ ولیمہ آپ جس مرضی ہوٹل میں کریں، جیسے مرضی کر لیں، اول تو وہ بھی اسراف ہے، لیکن آپ کریں، لیکن کم از کم برات کا بوجھ بچی والوں کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ آپ کے سامنے رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو دوسرا عظیم الشان خطبہ دیا اس میں بھی 4 ہی نکات تھے۔ جیسے پہلے خطبے کے اندر آپ کو بتایا تھا بڑا مختصر تھا، بڑا جامع تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کے جو دوسرا خطبہ دیا، جو آج آپ ہر جمعے سے قبل سنتے ہیں، یہ ساری باتیں بھی اس خطبے میں موجود تھی۔ لیکن جو 4 باتیں بنیادی طور پہ دوسرے خطبے میں مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے کہی تھی، ان میں سے پہلی بات یہ تھی، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کی قدر و منزلت کو سمجھ جاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیو،
اللہ کا کلام جو صرف اللہ کا کلام دو حرفی ہو، کن، صرف کن ہو، تو جو چاہے اللہ تعالیٰ مارد وجود میں لے آتا ہے، تخلیق کر لیتا ہے۔ میں اور آپ کتنے غافل ہیں، یہ ہزاروں کلمات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت کر دیے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا۔ دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چل پڑیں، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، تو وہ کلام اللہ کے علاوہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کلام سے غافل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ کلام اللہ کی اہمیت سمجھائی۔ دوسری بات انہوں نے کی، اللہ سے محبت بھی کرو۔ کلام اللہ اگر پڑھنا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے محبت بھی کرنی ہے۔ پھر تیسری بات جو کہی وہ یہ کہی کہ اللہ کی محبت کے علاوہ بندوں نے آپس میں بھی محبت کرنی ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے صرف خلاصہ خطبے کا رکھ رہا ہوں، اور خطبہ بھی مختصر ہے اور 4 ہی پوائنٹس میں مشتمل ہے۔ اور چوتھی بات کیا گئی؟ سچ بولنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور سچ بولنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور کے اوپر پہلے اور دوسرے خطبے میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک دباچہ باندھ رہے ہیں، ایک مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ کس کا؟ اسلامی ریاست کا، اسلامی سلطنت کا، اسلامی ریاست کے بنیادی ستون۔ جس طرح اذان سے شاعر اللہ سے، اذان شاعر اللہ میں سے ہے، جس طرح پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اگر نظام چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ جیسے اذان کی آواز دے کر اقامت دین کی بنیادیں رکھ دی، اسی طرح ان 2 خطبوں میں بھی اسلامی ریاست کا دباچہ باندھا جا رہا ہے۔ اور وہ دباچہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے دارالکفر کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی۔ اس حوالے سے بہت سے ساتھیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی سوالات کیے۔ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ بات آئے گی اس کو ایک مرتبہ مستقل ایک خطبے میں تفصیلاً بھی بیان کریں گے کہ آپ نے بعض جزئیات کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، مختصر بات یہ ہے، آپ نے اسلامی ممالک کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں اسلامی ممالک کتنے ہیں۔ اور اگر یہ پتہ بھی ہے کہ 56 اسلامی ممالک ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں وہ نقشے کے اوپر کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربی اسلامی ملک ہے، جی وہ نہیں، ہمیں نیشنلٹیاں نہیں دیتا۔ آپ نے صرف ایک ملک کو اسلامی ریاست سمجھ لیا، 56 سے زائد اسلامی سلطنتیں ہیں۔ آپ نقشے کا مطالعہ تو کریں، آپ اپنے قلوب و ذہان کو کھولے تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح افریقہ کے اندر کون کون سے اسلامی ملک ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا جی اسلامی ملک ہمیں آنے کی اجازت نہیں دیتے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تفصیلاً اس کو دوبارہ بیان کریں گے اور جو جزئیات رہ گئی ہیں اس کو بھی بیان کریں گے۔ لیکن جو بڑی اہم بات ہے، اگر یہ 2 باتیں مسلمان سمجھ لیں، ایک تو دارالکفر والی اور ایک یہ اقامت دین والی۔ اقامت دین، میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، جس بندے کے پاس قوت نافذہ نہ ہو، اگر اسلام کے پاس یا مذہب کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، قوت نافذہ سے کیا مراد؟ تنفیذ کی اختیارات نہیں ہے، اسلامی حدوں کو قائم کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، تو حقیقی معنوں میں وہ اسلامی ریاست، نام کی اسلامی ریاست تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے مسلمانوں کو قوت نافذہ کے حصول کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دنیا کا جتنا علم ہوتا ہے، دنیا کی جتنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ قوت نافذہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہیں۔ ایک بندہ سائنسدان ہے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، عام فہم کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک بندہ سائنسدان ہے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، ریاست اسلامی ہے، اسلامی ریاست اس کو حکم دے گی، وہ اپنی سروسز دینے پہ مجبور ہے۔ اگر وہ نہ بھی چاہتا ہو اور اگر آپ کے پاس سلطہ ہی نہیں ہے، قوت نافذہ ہی نہیں ہے، تنفیذ کی طاقت ہی نہیں ہے، تو آپ کا سارا برین ڈرین اسی طرح ہو جائے گا جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ جس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، معاذ اللہ، علم کی حوصلہ شکنی کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ علم بہت اہم ہے، لیکن قوت نافذہ اسلام میں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر قوت نافذہ ہوگی آپ دنیا بھر کے علماء کو اپنی ریاست میں اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کو مشاہرہ دے کے ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کلا ان القوت الرمی، بے شک
سپر پاور قیامت تک وہی رہے گا جس کے بعد قوت نافذہ ہوگی، جس کے پاس ہتھیار سب سے اچھے ہوں گے۔ مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اوپر غور کر لیں کہ قوت نافذہ ہی اسلام کا اصل مقصد ہے۔ ہاں، انفرادی طور پہ اسلامی زندگی گزارنا بھی انسانیت کی تحلیق کا مقصد ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب اگر قوت نافذہ نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے اسلامی احکامات کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنا بھی انسانی تحلیق کا ایک مقصد ہے، لیکن مسلمان امت کا سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کی ہر وقت جد و جہد میں لگے رہا کرے۔ جب تک اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی، قوت نافذہ نہیں ہوگی، اسلامی احکامات کی تنفیذ کی پاور آپ کے پاس نہیں ہوگی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے صحیح معنوں میں جو تحلیق کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ یہ باتیں بڑی عام فہم ہیں، لیکن امت کے علماء اس حوالے سے بات کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ جد و جہد کریں گے، جتنی جد و جہد کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا پریشر گروپ بڑھتا جائے گا، اسلامی قوانین کے خلاف قوانین منظور نہیں ہوں گے۔ یہ آپ بکھرے ہوئے ہیں، یہ آپ منتشر ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دباچہ باندھ رہے ہیں، اللہ سے محبت کے بعد دوسرا لفظ کیا کہ آپس میں محبت کرو، یہ کس چیز کا دباچہ تھا؟ انما المؤمنون اخوہ کا دباچہ رسول اللہ نے دوسرے خطبے میں ہی باندھ دیا۔ اور ایک طرف رسول اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ایک طرف رسول اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف اسے سے ملتی جلتی آیات اللہ بھی نازل کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک وہ بندہ مسلم کسی مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کوئی بندہ مسلم کسی مسلمان کی جب مصیبت کو یا مشکل کو دور کرتا ہے، یہ حدیث رسول ہے، اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس بندے کی مشکلات دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ مسلم اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس بندے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی احادیث بیان کر رہے ہیں، اوپر سے قرآن کی آیتیں بھی اسی طرح کی نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے تمہیں ایک کر دیا، تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔ یہ کس چیز کا دباچہ ہے؟ یہ مواخات مدینہ کا دباچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث کو بیان کرنے کے بعد، قرآن پاک کی ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک عظیم الشان بنیاد رکھی مدینہ کے اندر۔ ریاست کا پہلا پلر، ریاست کے قائم ہونے کا پہلا جو ستون تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ مسلمانوں، یہ نہ سوچنا انصاریوں کہ تم انصاری ہو اور یہ مہاجر ہیں، یہ نہ سوچنا کہ ہم آپس میں بھائی نہیں ہیں، بلکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب یہ باتیں کر دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ اور آگے کا سٹیپ لیا، اور وہ سٹیپ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی آپس میں اخوت قائم کی۔ ویسے تو مسلمان سارے ہی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، میرے بھائیوں یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن آپ نے اس کی گہرائی کے اوپر غور نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، جو محنتیں ہیں، اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ تیری میری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تیرا میرا رشتہ اللہ کے لیے ہے، تیرا میرا اگر عقیدت و احترام کا رشتہ بھی ہے تو ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کا مددگار دین کی وجہ سے ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کی مشکل دور کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہم ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں اللہ کے لیے۔ ہر کام میں اللہ کی اگر ہم موجودگی اور پریزنس اور ایگزسٹنس کو مد نظر رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ پھر جو دو محبت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن ان کو آواز پڑے گی، کہاں ہے اللہ کے لیے محبت کرنے والے؟ آ جائیں۔
ان کے لیے یہ نور کے ممبر قائم کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے قیامت کی ساری کاروائی دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنے والے دلوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قیامت کے دن معاف کرے گا، اور پروٹوکول یہ دے گا، نور کے ایسے ایسے ممبر ہوں گے کہ جن کے اوپر جب ان کو بلایا جائے گا نا کہ یہاں پہ بیٹھ کے کاروائی دیکھو قیامت کے دن کیسے حساب کتاب ہوتا ہے، تو انبیاء ان نور کے ممبروں پہ رشک کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بات نہیں کہ انبیاء کا مقام اس سے نیچے ہوگا، نہیں، یہ صوفیوں کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے، انبیاء ہر حالت میں امتیوں سے اعلیٰ ہیں، لیکن رشک کیوں کریں گے کہ انہوں نے کیا کام کیا جو اتنے اونچے نور کے ممبر عرش کے قریب اللہ نے عطا کر دیے۔ انبیاء کو بھی یہ بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بس اکیلی اللہ کے لیے محبت کرنے سے اگر یہ اجر و ثواب ملتا ہے تو اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جانے سے کیسا اجر و ثواب ملے گا؟ محبت تو ابتدا ہوتی ہے بھائی بننے کی، بھائی کا رشتہ تو محبت سے آگے کا رشتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا دباچہ باندھنے کے بعد مواخات مدیدہ کی بنیاد رکھ دی۔ کیا کہا؟ عبد الرحمن ابن عوف تیرا بھائی آج کے بعد سعد بن ربیع ہے، ابو عبیدہ ابن جراح تیرا بھائی آج کے بعد سعد بن معاذ ہے، عمار بن یاسر تیرا بھائی آج کے بعد حذیفہ بن یمان ہے، سلمان فارسی تیرا بھائی ابو درداء ہے۔ اور اگر ان عظیم الشان نفوس کی، ان نفوس قدسیہ کا ذکر آیا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان صحابہ نے جب رسول اللہ سے یہ بات سنی، عبد الرحمن ابن عوف نے اور سعد بن ربیع نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ نے ہمیں آپس میں سگے بھائی جیسا کر دیے۔ سعد بن ربیع کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ شریعت کے اندر شادی کے لیے ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے، یہ محبت ہے، یہ اثار ہے، یہ قربانیاں جو انصاریوں نے دی ہیں۔ سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ایک مرتبہ دونوں کو دیکھ لے، جو تجھے پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے شادی کر لے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے بازار کا رستہ دکھا، مجھے رہنے کو کچھ دیر کے لیے جگہ دے، میں تاجر آدمی ہوں، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں انشاءاللہ کمائی کر لوں گا۔ لیکن انصار نے قربانی دینے سے کوئی گریز نہیں کیا، یہ تو عبد الرحمن ابن عوف نے انکار کر دیا اور کہا بازار کا رستہ دو۔ اور بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی عبد الرحمن ابن عوف پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے کپڑے بڑے اجلے ہیں، خوشبو کے آثار بھی نظر آتے ہیں اور رنگ بھی لگایا ہوا ہے، کہیں شادی تو نہیں کر لی؟ آج ہم شادیاں کیسے کرتے ہیں؟ پورے تمتراک سے، پورے بینڈ باجے کے ساتھ، اور یہ صحابی رسول ہے، یہ مہاجر ہے، یہ رسول اللہ کا قریبی ہے، شادی بھی کر لی ہے، رسول اللہ کو خبر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس نے شادی تو نہیں کر لی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ہاں جی اللہ کے رسول شادی کر لی ہے۔ کس سے کی ہے؟ انصار کی ایک عورت سے۔ یہاں پہ رسول اللہ نے دین کا کلیہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، شادی پہ ایک محبت ہوتی ہے یارو دوستوں میں، بعد نے یہ بھی بات لکھی، لیکن میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نکاح تو کر لیا ہے، نکاح میں تو مجھے بلایا نہیں، اب ولیمہ کر۔ جو بھی بندہ نکاح کرے اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ولیمہ کرے، اور ولیمے میں اپنے دوستوں کو بلائے، اپنے اعزاء و اقارب کو بلائے، جو جی چاہے جتنی پسوی ہے جتنی استطاعت ہے بلا لے، ولیمے میں بلائے، ولیمے میں بلائے۔ آج ہم الٹی گنگا بہتی ہے، برات کے اندر ویگنیں بھی آ رہی ہیں، بسیں بھی آ رہی ہیں، اور ولیمے کے دن جی فلاں رشتہ دار کو یہ مسئلہ پڑ گیا تھا، فلاں بلایا ہی نہیں، اپنی باری آئی تو بلایا بھی نہیں، اور برات جانی ہے تو فلائنگ کوچیں بھر بھر کے آ رہی ہیں، بسیں بھر بھر کے آ رہی ہیں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف، ان کی مواخات ہوئی، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی، امیر ہو گئے، مدینہ میں بھی امیر۔ اور دوسری مواخات جو سلمان فارسی اور ابو درداء کے مابین ہوئی، یہ بھی عظیم الشان مواخات کا۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے بھائی بھی بنایا تو کیسے لوگوں کو آپس میں بنا دیا کہ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے رہیں اور ہم ذہن بھی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی ایک دن حضرت ابو درداء کے گھر پہنچے، ابو درداء کی بیوی کو دیکھا، نارمل کپڑے، اجڑا ہوا حلیہ، کوئی تیاری نہیں، ایسے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ عورت کی شادی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے ام درداء، کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ کے جو بھائی ہیں ان کو کوئی حاجت ہی نہیں میرے پاس آنے کی، آتے ہی نہیں تو میں بھی تیار ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اچھا،
حضرت سلمان فارسی ابو دردہ کے گھر میں داخل ہوئے. ابو دردہ نے کھانے پینے کا انتظام کیا. کہا کھا. کہا جب تک تو نہیں کھائے گا میں نہیں کھاؤں گا. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کھا کھا. ابو دردہ کا روزہ توڑوایا, ان کو کھانا کھلایا, پھر رات کو سو گئے. تھوڑی دیر سوئے, ابو دردہ اٹھ گئے, سلمان فارسی کو اٹھانے لگے, اٹھ جائیے رات تہجد کا وقت ہو گیا, نماز کو پڑھتے ہیں. کہا سو جا. پھر اٹھایا, پھر کہا سو جا. فجر کی کچھ دیر پہلے جب وقت رہ گیا, حضرت سلمان فارسی اٹھے, وضو کیا اور ابو دردہ کو کہا اب اٹھ جا, اب اٹھ جا, اب وقت ہے اللہ کو منانے کا. پھر تہجد پڑھی اور ساتھ میں ایک عظیم الشان نصیحت کی, اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اے ابو دردہ, تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. فَأَعْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. اب تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر. کیا مطلب؟ اگلے دن رسول اللہ کو پتا چلا, ابو دردہ دوڑتے ہوئے گئے, اللہ کے رسول کل یہ سارا ماجرا ہو گیا, سلمان فارسی نے پہلے میرا روزہ توڑوایا, پھر اس کے بعد رات کو عبادت نہ کرنے دی, فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھایا, اور اس کے بعد مجھے نصیحت کرتا ہے کہ یہ تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے, تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے, تیرے اہل بیت کا, تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ کو کہا سلمان نے سچ کہا, اور اس کی باتوں کے اوپر عمل پیرا ہو جا. یہ اسلام کا دین ہے, یہ معتدل دین ہے, یہ متوازن دین ہے, یہ بھائی بندی, یہ مواخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان حکمت عملی تھی. اسی حکمت عملی کا ایک نتیجہ جب آئے گی بات تو انشاءاللہ بیان کریں گے, لیکن ایک صرف آپ کے سامنے اس کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ انصاری تھے نا, اور یہ سارے مہاجر تھے نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, انصار کے پاس مہاجرین نے پناہ لی ہے, اور مہاجرین ہی نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ چن لیا. اگر یہ مواخات نہ ہوئی ہوتی تو یقین مانیے کبھی بھی انصار حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر اتفاق نہ کرتے. یہ مواخات تھی, یہ وہ بھائی بندی تھی, یہ وہ انما المؤمنون اخوہ تھا کہ جس کی وجہ سے جیسے ہی حضرت ابو بکر کی خلافت ہوئی انصار نے سرنڈر کر دیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.